ये लो 2000 रुपये और देखो, अगर तुमने सच सच बता दिया तो 1000 ऊपर से इनाम भी दूंगी। इरहा ने पर्स से कड़कड़ाते हुए हजार के 2 नोट निकाल कर सामने बैठे शख्स की तरफ इसे ऐसे बढ़ाया जैसे वो कोई बहुत बड़ी रकम है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स, जिसने धूप का चश्मा लगाया हुआ था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दबाए हुए था, उसने हैरत से इस नोट को देखा। ओके मैडम, हुक्म करें। इस गरीब ड्राइवर से क्या मालूमात चाहिए आपको? इसने बड़े शरारती लहजे में कहा, जैसे इस खेल में इसे बेहद मज़ा आ रहा हो। इरहा ने इधर उधर देखा कि कहीं उसकी माँ ना आ जाए, फिर गाड़ी के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में गोया हुई, तुम्हारा मालिक वो शेर अफगन, वो पक्का शराबी और जवारी है ना? और सच बताना, रोज़ नई गर्ल फ्रेंड्स भी बदलता होगा। वो जो बाहर से आते हैं ना, मम्मी डैडी टाइप के लड़के, वो ऐसे ही आवारा होते हैं। शेर अफगन ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की और थोड़ी संजीदगी तारी करते हुए पूछा, लेकिन मैडम, आपको कैसे पता कि वो लफंगा है? आपने तो शायद उसे कभी देखा भी नहीं। अरे भाई, तुमने फिल्मों में नहीं देखा क्या? इरहा ने ऐसे कहा जैसे वो कोई बहुत बड़ी फिलासफर हो। ये अमीर ज़ादे, कनाडा पलट, बड़े बड़े बंगले वाले, ये सब ऐसे ही तो होते हैं। बस एक दफ़ा मुझे इस लफंगे के ख़िलाफ़ कोई पक्का सबूत मिल जाए, कोई तस्वीर या कोई वीडियो, तभी मेरी इससे जान छूटेगी। मम्मा तो जैसे उसके गुण गाते ही नहीं थकती। अच्छा, तो आपकी मम्मा आपकी मंगनी इस लफंगे से करना चाह रही हैं? इसने लफ्ज़ लफंगे पर ख़ास तौर पर जोर दिया। हाँ ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पकड़ा है। इरहा ने जोश में आकर अपना हाथ गाड़ी की खिड़की पर मारा। वो शेर अफगन नहीं, कोई आफत का परकाला होगा, बदतमीज़, मगरूर और पता नहीं क्या क्या। तुम बस मुझे इतना बता दो कि वो आजकल कहाँ घूम रहा है, मैं खुद रंगे हाथों से पकड़वा दूंगी। शेर अफगन ने चश्मा उतारकर अपनी गहरी भूरी आंखों से इरहा को देखा, जिनमें इस वक्त शरारत के कई दिए रोशन थे। मैडम, वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मालिक के सामने ही उसकी बुराइयां कर रही हैं। मेरा मतलब है मालिक के ड्राइवर के सामने। अरे ड्राइवर भाई, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। इरहा ने लापरवाही से हाथ हिलाया। बस तुम सबूत ला दो, फिर देखना मैं इस शेर अफगन की ऐसी चटनी बनाती हूँ कि वो खुद कनाडा भाग जाएगा। अभी इरहा अपनी कामयाबी के तसव्वुर में मगन थी और शेर अफगन के किरदार की धज्जियाँ उड़ा रही थी कि अचानक घर के बड़े गेट से जुबैदा बेगम, जो कि इरहा की माँ थी, बाहर निकली। उनके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का एहतराम और खुशी थी। इरहा, ये तुम बाहर क्या कर रही हो? जुबैदा बेगम की आवाज़ सुनकर इरहा एकदम सीधी खड़ी हो गई। कुछ नहीं मम्मा, वो बस मैं ड्राइवर से। इरहा की बात अधूरी रह गई। जुबैदा बेगम तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ी और इरहा को हैरत का शदीद झटका तब लगा जब उनकी माँ ने इरहा को पीछे हटाया और गाड़ी में बैठे शख्स से नहायत अदब और शफ़क़त से मुखातिब हुई। शेर अफगन साहब, बेटा, आप यहाँ बाहर धूप में क्यों खड़े हैं? मैं कब से अंदर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपको बताया तो था कि आपका कमरा तैयार है। आप अंदर तशरीफ़ लाएं, क्यों इस गर्मी में ख्वार हो रहे हैं? इरहा के पैरों तले से ज़मीन ऐसे निकली जैसे किसी ने कालीन खींच लिया हो। इसका मुंह कुल्ला का कुल्ला रह गया और हाथ में पकड़ा हुआ पर्स लरसने लगा। इसने गर्दन घुमाकर गाड़ी में बैठे इस ड्राइवर को देखा, जो अब गाड़ी से बाहर निकल रहा था। 6 फीट लंबा कद, कसरती बदन, ब्रांडेड कमीज़ और चेहरे पर वो कातिलाना मुस्कुराहट जिसने इरहा के होश उड़ा दिए। आ, आ, आप हमारे मालिक? मेरा मतलब है आप शेर अफगन हैं? इरहा के हलक से आवाज़ बमुश्किल निकली। इसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार होने लगे और रंगत जर्द पड़ गई। शेर अफगन ने नहायत सुकून से अपने कपड़े दुरुस्त किए और जुबैदा बेगम की तरफ देख कर मुस्कुराया। जी जुबैदा आपा, बस मैं अभी अंदर ही आ रहा था। वो दरअसल आपकी साहबजादी मुझे कुछ ज़रूरी मालूमात दे रही थी और मेरा इंटरव्यू ले रही थी। जुबैदा बेगम ने खुश होकर इरहा की तरफ देखा। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। शेर अफगन बेटा, ये मेरी बेटी इरहा है, वही छोटी इरहा जिसके साथ आप बचपन में खेला करते थे। अब ये बड़ी हो गई है। इरहा का जी चाह रहा था कि वह ज़मीन में धंस जाए या गायब हो जाए। इसने जो अलक़ाबात अभी ड्राइवर के गोश गुजार किए थे, वो एक एक करके इसके दिमाग में गूंज रहे थे। शराबी, जवारी, लफंगा, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? शेर अफगन ने इरहा की बौखलाहट का भरपूर फ़ायदा उठाया। इसने जेब से वही 2000 के नोट निकाले जो इरहा ने इसे रिश्वत के तौर पर दिए थे और इन्हें इरहा की नज़रों के सामने लहराया।
میڈم یہ لیجئے اپنے 2,000 روپے، اس نے انتہائی شرارتی اور دھیمے لہجے میں کہا تاکہ زبیدہ بیگم نہ سن سکے۔ معلومات تو ابھی ادھوری رہ گئی تھیں، ابھی تو آپ کو یہ بتانا باقی تھا کہ یہ لفنگا کتنا خطرناک ہے اور روز کتنی لڑکیاں بدلتا ہے۔ باقی کی تفصیلات اندر ٹیبل پر بیٹھ کر طے کریں۔ ارہا نے گھبراہٹ میں ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر شیر افغن کو، جو اسے چیلنج بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ کیا ہوا ارہا، تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو، اور یہ پسینہ کیسا؟ زبیدہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ مما وہ دھوپ بہت تیز ہے نا، اس لیے، ارہا نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا اور اپنے پیسے چھیننے کے انداز میں واپس لیے۔ جی بالکل، دھوپ بہت تیز ہے، اور ارہا جی کو تو سچ کی تلاش کی تپش بھی لگ رہی ہے۔ شیر افغن نے ایک قہقہا لگایا اور زبیدہ بیگم کے ساتھ اندر کی طرف چل دیا۔ ارہا وہیں کھڑی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ وہ بچپن کا دوست جسے وہ بھول چکی تھی اب ایک نئے رشتے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اسے پتا تھا کہ اب اس کی زندگی کے اگلے کچھ دن سکون سے نہیں گزرنے والے۔ شیر افغن مڑا اور جاتے جاتے ارہا کو آنکھ مار کر اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ ارہا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اے اللہ، اس آفت سے میری جان چھڑا دے، ورنہ یہ تو مجھے جیتے جی مار ڈالے گا۔ وہ بدبداتی ہوئی ان کے پیچھے اندر کی طرف بھاگی، مگر اس کے قدموں میں اب پہلے جیسی ہمت نہیں تھی۔ شیر افغن نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور گہری سانس لی۔ زبیدہ آپا نے اس کے لیے وہی کمرہ تیار کروایا تھا جہاں بچپن میں وہ اور ارہا چھپن چھپائی کھیلا کرتے تھے۔ کمرے کے دیواریں شاید نئی تھیں، مگر ان کی خوشبو میں ابھی بھی ماضی کے قصے بسے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنا والیٹ نکالا۔ والیٹ کے ایک خفیہ خانے سے اس نے ایک چھوٹی سی رنگ اڑی ہوئی نیلی پلاسٹک کی انگوٹھی نکالی۔ اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس میں شرارت نہیں بلکہ 20 سال کا طویل انتظار اور بے پناہ اپنائیت تھی۔ 20 سال پہلے گھر کے صحن میں افراتفری کا عالم تھا۔ بڑے بڑے ٹرنک کھلے پڑے تھے، کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اور کینیڈا جانے کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ 8 سالہ شیر افغن، جو عام طور پر پورے محلے کو سر پر اٹھائے رکھتا تھا، آج خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ شیر افغن بیٹا، آؤ یہ دودھ پی لو، پھر ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ زبیدہ بیگم، جو کہ شیر افغن کی آیا تھیں، انہوں نے نرمی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی اپنی آواز روندھی ہوئی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ میں نہیں جاؤں گا آپا، میں کینیڈا نہیں جاؤں گا۔ 8 سالہ شیر افغن دھاڑے مار کر رو پڑا اور زبیدہ آپا کے آنچل سے لپٹ گیا۔ وہاں آپ نہیں ہوں گے، وہاں ارہا نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں جانا ایسے ملک جہاں آپ نہ ہوں۔ زبیدہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس گھر کی صرف ایک ملازمہ یا آیا نہیں تھیں، انہوں نے شیر افغن کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ شیر افغن کی اپنی ماں مصروف رہتی تھیں، اس لیے اس کی ہر خوشی، ہر چوٹ اور ہر ضد کا مرکز زبیدہ آپا ہی تھیں۔ بیٹا، بڑے لوگ جب جاتے ہیں تو بچوں کو ساتھ جانا پڑتا ہے۔ وہاں آپ بڑے اسکول میں پڑھو گے، بڑے آدمی بنو گے، زبیدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھایا، حالانکہ ان کے اپنے آنسو ان کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں بننا بڑا آدمی، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، شیر افغن نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اسی وقت 5 سالہ ننھی ارہا، جس کی 2 اونچی چوٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور جن میں رنگ برنگے ربن لہرا رہے تھے، کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی سب سے پسندیدہ گڑیا مانو تھی، جسے وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی۔ اس نے شیر افغن کو روتے دیکھا تو اس کا اپنا معصوم چہرہ بھی لٹک گیا۔ وہ دبے پاؤں شیر افغن کے پاس آئی اور اپنی گڑیا اس کے گود میں رکھ دی۔ شیرو بھائی، آپ رو مت، یہ لو میری مانو رکھ لو، ارہا نے توتلی زبان میں اسے دلاسا دیا۔ شیر افغن نے آنسو بھری آنکھوں سے ارہا کو دیکھا۔ مجھے گڑیا نہیں چاہیے ارہا، مجھے تم اور آپا چاہیے۔ ممی کہہ رہی ہیں کہ اب ہم کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ارہا کو کبھی نہیں کا مطلب تو نہیں معلوم تھا، مگر اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کا بہترین دوست، جس کے ساتھ وہ مٹی کے گھروندے بناتی تھی، اب اس سے دور جا رہا ہے۔ وہ شیر افغن کے قریب بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھنے لگی۔ آپا، کیا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں؟ شیر افغن نے معصومیت سے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، ایک طریقہ ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو ارہا کو اپنی دلہن بنا کر لے جانا، پھر میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ زبیدہ بیگم نے یہ بات صرف بچے کا دل بہلانے کے لیے کہی تھی، مگر 8 سالہ شیر افغن کے ذہن میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح نقش ہو گئی تھی۔ اس نے رونا بند کیا اور بڑی سنجیدگی سے ارہا کی طرف دیکھا، جو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ارہا، تم مجھ سے شادی کرو گی نا، تاکہ آپا ہمیشہ میرے پاس رہ سکیں؟ شیر افغن نے آپ کے
ایک پکے ارادے کے ساتھ پوچھا۔ ارہا نے معصومیت سے گردن ہلائی۔ ہاں کروں گی نا، پھر ہمارے پاس انگوٹھی ہونی چاہیے جیسے پاپا نے ممی کو پہنائی تھی۔ شیر افغن نے ادھر ادھر دیکھا۔ ارہا فوراً اپنے کھلونوں والے ڈبے کی طرف بھاگی اور ایک چھوٹی سی نیلی پلاسٹک کی انگوٹھی نکال لائی جو اس نے کسی چپس کے پیکٹ سے نکالی تھی۔ وہ واپس آئی اور شیر افغن کا ہاتھ پکڑ کر بڑی نادانی سے وہ انگوٹھی اس کی چھوٹی انگلی میں پہنا دی۔ یہ لو، اب ہماری منگنی ہو گئی، ارہا نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ شیر افغن نے اس انگوٹھی کو ایسے دیکھا جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہو۔ اس نے اپنا رونا بالکل بند کر دیا اور ارہا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں لیکن میں واپس آؤں گا، تم کسی اور سے منگنی مت کرنا ورنہ میں تمہارے سارے کھلونے توڑ دوں گا۔ زبیدہ بیگم ان دونوں کی معصومیت پر قربان جا رہی تھیں۔ انہوں نے دونوں کو گلے سے لگا لیا۔ جدائی کی اس گھڑی میں اس چھوٹی سی پلاسٹک کی انگوٹھی نے شیر افغن کے ننھے دل کو ایک امید دے دی تھی۔ جب گاڑی روانہ ہونے لگی، شیر افغن گاڑی کی پچھلی کھڑکی سے ہاتھ ہلاتا رہا۔ زبیدہ بیگم اور ارہا گیٹ پر کھڑی تھیں، یہاں تک کہ گاڑی موڑ موڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس دن ارہا بہت روئی تھی، اسے لگا تھا جیسے اس کا بچپن ہی کہیں کھو گیا ہے، اور اب جب شیر افغن اتنے سالوں کے بعد واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے زبیدہ اور ارہا سے ہی ملنا چاہا۔ شیر افغن نے بستر پر لیٹے لیٹے اس پرانی انگوٹھی کو دوبارہ بٹوے میں رکھا۔ 20 سال گزر گئے تھے، کینیڈا کی چکا چوند، بڑی بڑی ڈگریاں، بزنس کی کامیابیاں، کچھ بھی اسے وہ دن نہیں بھلا سکے تھے۔ اس نے کتنے ہی مہنگے برانڈز پہنے، مگر وہ پلاسٹک کی انگوٹھی اس کے والیٹ کے خاص کونے میں اس کی سب سے بڑی دولت بنی رہی۔ وہ کینیڈا میں اپنے کئی دوستوں کو یہ قصہ سنا کر ہنساتا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ وہ واقعی واپس جا رہا ہے۔ وہ اپنی آپا کو لینے جا رہا تھا اور اپنی اس نادان منگیتر کو یاد دلانے جا رہا تھا کہ شیر افغن اپنے وعدے کبھی نہیں بھولتا۔ آج جب اس نے ارہا کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ 2 چٹیوں والی ننھی ارہا اب ایک خوبصورت مگر بے حد ضدی اور شریر لڑکی بن چکی تھی۔ اسے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کا وہ لفنگا اور شرابی کہہ کر 2000 کی رشوت دے رہی تھی وہی اس کا شیرو ہے جو 20 سال بعد اس کا ادھار چکانے آیا ہے۔ شیر افغن کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا، کھانا لگ گیا ہے، نیچے آ جاؤ۔ زبیدہ بیگم کی آواز آئی۔ ان کی آواز میں وہی پرانی مٹھاس تھی۔ آ رہا ہوں آپا، شیر افغن نے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی شرارت آ گئی جو بچپن میں ہوتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نیچے ارہا اس کا سامنا کرنے سے کترائے گی اور یہی تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ ارہا بی بی، منگنی تو 20 سال پہلے ہی ہو چکی تھی، اب بس اس پر مہر لگنا باقی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کی نظر نیچے ہال میں کھڑی ارہا پر پڑی جو بے چینی سے اپنے ناخن چبا رہی تھی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ شیر افغن نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا۔ اسے وہ تمام القابات یاد دلانے تھے جو ارہا نے اس کے لیے استعمال کیے تھے۔ زبیدہ بیگم کے گھر آج جشن کا سماں تھا۔ شیر افغن کی واپسی اور اس کی منگنی کی ابتدائی بات چیت کی خوشی میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ روشنیاں، خوشبوئیں اور مہمانوں کی گہما گہمی عروج پر تھی، مگر اس ہجوم میں ایک شخصیت ایسی تھی جو اپنی چمک دمک سے سب کو مات دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ گلو تھا، یعنی گلزار، ارہا کا دور کا کزن جو اپنے تئیں خود کو کسی فلم کا ہیرو اور لڑکیوں کا آئیڈیل سمجھتا تھا۔ گلو نے آج چمکیلے پیلے رنگ کا کلف لگا کرتا پہنا تھا، بالوں میں اتنا جیل تھوپا ہوا تھا کہ اگر کوئی مکھی بیٹھتی تو پھسل کر سیدھی فرش پر گرتی، اور خوشبو ایسی لگائی تھی کہ آدھے مہمانوں کو چھینکیں آ رہی تھیں۔ ارہا ایک کونے میں کھڑی جوس کا گلاس پکڑے بیزاری سے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک گلو اس کے سامنے آ کر ایک ڈرامائی انداز میں رک گیا۔ اوہو ارہا جانے من، آج تو تم اس سرخ جوڑے میں بالکل کسی خطرے کی طرح لگ رہی ہو، میرا مطلب ہے حسن کا ایٹم بم، گلو نے ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا اور بالوں کی ایک لٹ کو انگلی سے گھمایا۔ ارہا نے ایک گہری سانس لی اور منہ بسور کر بولی، گلو تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ حلیہ کیا بنایا ہوا ہے؟ دور سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آم کی گٹھلی چلتی ہوئی آ رہی ہو۔ گلو ذرا بھی شرمندہ نہ ہوا بلکہ سینہ تان کر بولا، یہ سٹائل ہے ارہا، سٹائل، تمہیں کیا پتا کینیڈا سے جو یہ شیر افغن آیا ہے اسے لگ رہا ہوگا کہ یہاں بس وہی ہیرو ہے۔ میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ لوکل مال بھی کسی امپورٹڈ سے کم نہیں ہوتا۔ تم بس دیکھنا آج میں اپنی شخصیت سے اسے ایسا دباؤں گا کہ وہ خود ہی منگنی توڑ کر بھاگ جائے گا۔ ارہا نے سر پیٹ لیا۔ گلو خدا کے لیے کوئی تماشا مت کرنا، وہ بہت پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہے۔ سمجھدار؟
گلو نے حقارت سے کہا۔ جسے تم ڈرائیور سمجھ کر 2000 دے رہی تھی وہ کتنا سمجھدار ہوگا؟ اصل مرد وہ ہوتا ہے جس کا رعب ہو۔ ابھی دیکھو میں کیسے اسے ٹرول کرتا ہوں۔ اسی دوران شیر افغن جو نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں نہایت وجیح اور باوقار لگ رہا تھا، ارہا کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ تھا جو سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ السلام علیکم ارہا جی، کیا بات ہے؟ آپ اس گلستان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ شیر افغن نے گلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت شائستگی سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت تھی۔ گلو نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ گلزار نام ہے میرا، لیکن پیار سے سب گلو ڈیشنگ کہتے ہیں۔ میں ارہا کا سب سے قریبی کزن ہوں اور اس کا باڈی گارڈ بھی۔ گلو نے آخری لفظ پر زور دیا تاکہ شیر افغن پر روب پڑے۔ شیر افغن نے ایک پل کے لیے گلو کو اوپر سے نیچے دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔ اوہ، تو آپ گلو صاحب ہیں؟ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، خصوصاً آپ کے فلمی شوق کے بارے میں۔ گلو کا سینہ فخر سے مزید چوڑا ہو گیا۔ سنا تو ہوگا، میں دراصل ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ ہالی ووڈ سے آفرز ہیں، بس میں نے سوچا پہلے اپنے ملک کی مٹی کا قرض اتار لوں۔ شیر افغن نے ارہا کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دبائی اور پھر گلو سے مخاطب ہوا۔ گلو صاحب، ہالی ووڈ تو بہت چھوٹی جگہ ہے، آپ کی اس چمکتی ہوئی شخصیت کے لیے تو کوئی بین الاقوامی سٹیج ہونا چاہیے۔ ویسے کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کینیڈا میں یلو جیکٹ ٹرینڈ چل رہا ہے؟ آپ کا یہ کرتا تو میں وہاں لاکھوں میں بکوا دوں گا۔ گلو حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے بولا، سچی؟ مجھے تو پتا تھا، میرا ٹیسٹ بہت ہائی ہے۔ ارہا کو سمجھ آ رہی تھی کہ شیر افغن گلو کو چنے کی جھاڑ پر چڑھا رہا ہے تاکہ اسے نیچے گرائے۔ وہ خاموشی سے تماشا دیکھنے لگی۔ اسی دوران کھانے کا وقت ہوا تو سب ٹیبل کی طرف بڑھے۔ گلو نے سوچا کہ یہی موقع ہے شیر افغن کو نیچا دکھانے کا۔ جب شیر افغن نے ارہا کے لیے کرسی کھینچی تو گلو تیزی سے آ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینکس برادر، تم کینیڈا میں رہے ہو، تمہیں لیڈیز فرسٹ کا پتہ ہوگا، مگر ہم دیسی لوگ بھوک فرسٹ پر یقین رکھتے ہیں، گلو نے ہنستے ہوئے کہا اور پلیٹ میں بوٹیاں بھرنے لگا۔ شیر افغن ذرا بھی سیخ پا نہ ہوا بلکہ اس نے نہایت سکون سے ارہا کے لیے دوسری کرسی کی سیٹ سیٹ کی اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ گلو صاحب، سنا ہے آپ کو انگریزی پر بہت عبور ہے؟ شیر افغن نے اچانک سوال کیا۔ گلو، جس کا آدھا منہ تکے سے بھرا ہوا تھا، ہکلاتے ہوئے بولا، یس آف کورس، آئی ایم ویری گڈ ایٹ انگلش۔ آئی ٹاک، آئی واک، آئی سلیپ انگلش۔ شیر افغن نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اعلیٰ۔ تو پھر ذرا مہمانوں کو بتائیں کہ کینیڈا کے موجودہ سوشیو اکنامکس انفراسٹرکچر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، خصوصاً وہاں کے انفلیشن ریٹ اور گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے حوالے سے۔ پورے ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ گلو کا لقمہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اسے تو اکنامک کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ وہ دراصل گلو نے ارہا کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہاں کی انفلیشن بہت انفلیٹڈ ہے اور پروڈکٹ تو خیر پروڈکٹ ہی ہوتی ہے۔ مہمانوں میں دبی دبی ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ شیر افغن نے نہایت سنجیدگی سے سر ہلایا۔ واہ، کیا گہری بات کی ہے، پروڈکٹ تو پروڈکٹ ہی ہوتی ہے۔ ارہا دیکھو، تمہارے کزن کتنے بڑے فلاسفر ہیں۔ گلو کو لگا کہ شاید اس نے بہت بڑا تیر مارا ہے، اس لیے وہ دوبارہ جوش میں آ گیا۔ اور کیا، میں تو کہتا ہوں شیر صاحب، آپ کینیڈا چھوڑیں، یہاں آ کر میرے ساتھ بزنس کریں، ہم گلو اینڈ شیر کے نام سے برانڈ کھولیں گے۔ ضرور، شیر افغن نے کہا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مقابلہ ہو جائے۔ سنا ہے آپ بہت بہادر ہیں۔ بہادری؟ ارے بھائی، اس علاقے کا کتا بھی مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، گلو نے فخر سے کہا۔ شیر افغن نے اپنے فون پر ایک ویڈیو چلائی جس میں ایک بہت بڑا اور خوفناک کتا بھونک رہا تھا۔ میرا کینیڈا والا کتا ٹائیگر یہ کل ہی کارگو سے یہاں پہنچا ہے۔ وہ باہر گیٹ پر بندھا ہوا ہے اور بہت غصے میں ہے۔ زبیدہ آپا کہہ رہی تھیں کہ کوئی بہادر انسان ہی اسے کھانا دے سکتا ہے۔ کیا آپ یہ زحمت کریں گے؟ ارہا جی بھی دیکھ لیں گی کہ ان کا کزن کتنا نڈر ہے۔ ارہا کو پتا تھا کہ باہر کوئی کتا نہیں ہے بلکہ شیر افغن صرف گلو کو ڈرا رہا ہے۔ گلو کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ کتا؟ یار دیکھو، میں جانوروں سے پیار کرتا ہوں لیکن ابھی میں نے کھانا کھایا ہے نا، تو کتے کو دیکھ کر میرا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ ارے گلو صاحب، ارہا کے سامنے تو مت ڈریں، جائیے بس یہ ہڈی سے دیں۔ شیر افغن نے ایک ہڈی گلو کی طرف بڑھائی۔ گلو عزت بچانے کے چکر میں اٹھ تو گیا مگر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی گیٹ کی طرف بڑھا، شیر افغن نے چپکے سے اپنے فون پر کتے کے زور زور سے بھونکنے کی آواز فل والیوم پر چلا دی۔ آواز سنتے ہی گلو کی سٹی گم ہو گئی۔ مما بچاؤ، وہ چیخا اور مڑ کر الٹے پاؤں بھاگا۔ بھاگتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا
اور وہ سیدھا شوربے کے بڑے باؤل کے پاس جا گرا۔ اس کا زرد کرتا اب شوربے اور چاولوں سے لت پت ہو چکا تھا۔ سب مہمان قہقہے لگا کر ہنسنے لگے۔ گلو شرمندگی کے مارے وہاں سے اٹھا اور بغیر پیچھے دیکھے گیٹ سے باہر بھاگ گیا۔ ارہا جو اب تک ہنسی دبا رہی تھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے شیر افغن کی طرف دیکھا جو نہایت اطمینان سے اپنا جوس پی رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آپ بہت شرارتی ہیں، ارہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ شیر افغن ارہا کے قریب ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، شرارتی نہیں ارہا جی، میں صرف اپنے سامان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایسے گلو جیسے شکاریوں سے تمہیں بچانا میرا فرض ہے۔ ارہا کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ اس نے شیر افغن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب مذاق نہیں بلکہ ایک گہری سنجیدگی اور تحفظ کا احساس تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شیر افغن صرف ایک امیر زادہ یا بچپن کا دوست نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو خاموشی سے اسے ہر مشکل اور ہر بے وقوف سے بچا سکتا ہے۔ شیر افغن نے اس کا ہاتھ ہلکا سا چھوا۔ ارہا، میں نے تم سے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور میں صرف تمہیں حاصل کرنے نہیں بلکہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے آیا ہوں۔ ارہا کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تیز ہو گئی۔ وہ شخص جسے وہ لفنگا سمجھ کر 2000 روپے دے رہی تھی وہ تو اس کے دل کا بادشاہ بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی ذہانت، اس کا رعب اور اس کا یہ انداز کہ وہ سب کو ہنسا بھی سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتا ہے، ارہا کو اس کے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ تم ہمیشہ اتنے پرفیکٹ کیوں ہوتے ہو؟ ارہا نے نظریں جھکا کر شرماتے ہوئے پوچھا۔ شیر افغن نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میری تربیت زبیدہ آپا نے کی ہے اور میری پسند ارہا ہی ہے۔ ارہا کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور رشتوں کے مان میں چھپی ہوتی ہے۔ آج کی رات نے اس کے دل سے شیر افغن کے خلاف تمام غلط فہمیاں دھو دی تھیں اور وہاں اب ایک نئی خوبصورت پسندیدگی جنم لے رہی تھی۔ زبیدہ بیگم دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے درمیان محبت بڑھ رہی ہے، نئے رشتے جنم لے رہے ہیں۔ گاڑی شہر کے شور و غل سے نکل کر ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جو اب کچھ پرانا اور اداس سا لگتا تھا۔ بلند و بالا عمارتوں کی جگہ یہاں پرانے وضع کے مکانات اور خوب پھیلے ہوئے درخت تھے۔ ایک بوسیدہ اور مانوس سے گیٹ کے سامنے شیر افغن نے گاڑی روک دی۔ ارہا نے حیرت سے باہر دیکھا۔ یہ جگہ تو بہت ویران لگ رہی ہے شیر افغن، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ شیر افغن نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ یہ وہ جگہ ہے ارہا جہاں سے تمہاری اور میری کہانی شروع ہوئی تھی۔ ارہا باہر نکل آئی۔ سامنے وہی پرانا گھر تھا جہاں 20 سال پہلے زبیدہ بیگم اور ارہا رہا کرتے تھے۔ دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا اور صحن میں خودرو گھاس اگ گئی تھی، مگر ارہا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسے اپنا وہ بچپن یاد آنے لگا جب وہ ان گلیوں میں دوڑا کرتی تھی۔ اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ مٹی کی سوندھی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا۔ ابھی ارہا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اوہ نہیں، ہم تو بھیگ جائیں گے، ارہا نے گھبرا کر اپنے دوپٹے سے سر ڈھانپنے کی کوشش کی۔ آؤ اس برآمدے میں چلتے ہیں۔ شیر افغن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر گھر کے باہر پرانے برآمدے کی طرف لے گیا جس کی چھت ابھی بھی سلامت تھی۔ وہ دونوں برآمدے میں کھڑے باہر گرتی ہوئی بارش کو دیکھنے لگے۔ بارش کی آواز اور پرانے گھر کی خاموشی نے ایک عجیب سا جادوئی ماحول پیدا کر دیا تھا۔ ارہا نے محسوس کیا کہ شیر افغن کی گرفت اس کے ہاتھ پر ابھی بھی قائم تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر شیر افغن نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے ارہا، شیر افغن کی آواز بارش کے شور میں بھی واضح اور گہری تھی، کینیڈا کی برف باری میں جب درجہ حرارت -20 تک چلا جاتا تھا تب تمہاری یاد میرے دل کو ایک عجیب سی گرمائش دیتی تھی۔ ارہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی یا بارش کے قطرے، وہ پہچان نہ سکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت زخم بھر دیتا ہے لیکن میرے لیے وقت نے ان یادوں کو مزید گہرا کر دیا۔ شیر افغن جاری رہا، تمہیں کیا لگا میں یہاں صرف بزنس کرنے آیا ہوں یا اپنی ممی کے کہنے پر شادی کرنے؟ نہیں ارہا، میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے آیا تھا جس نے 20 سال پہلے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جینا سکھایا تھا۔ ارہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شیر افغن، میں نے تو تمہیں ہمیشہ ایک لاپرواہ امیر زادہ سمجھا تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں کتنا کچھ غلط کہا، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں لفنگا کہا۔ شیر افغن ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز نکال کر ارہا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔
ارہا کی نظریں جیسے ہی اس چیز پر پڑیں اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ ایک نیلے رنگ کی پلاسٹک کی انگوٹھی تھی۔ یہ تو وہی ہے نا؟ ارہا کی آواز کانپ رہی تھی۔ جو میں نے تمہیں جاتے وقت پہنائی تھی؟ ہاں، شیر افغان نے اس کا قریب ہوتے ہوئے کہا۔ 20 سال ارہا، 20 سال سے یہ میرے بٹوے میں، میرے دل کے سب سے قریب ہے۔ کینیڈا میں میرے پاس سب کچھ تھا، بڑی گاڑیاں، بینک بیلنس، ہر آسائش، مگر میں اس نیلی پلاسٹک کی انگوٹھی سے زیادہ قریب تھا کیونکہ اس سے پہنانے والی میرے پاس نہیں تھی۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس قدر شدت سے اسے یاد رکھ سکتا ہے۔ وہ شخص جسے وہ ٹھکرانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، وہ تو اپنی پوری جوانی اس کے نام کر کے آیا تھا۔ تم نے اتنے سال سنبھال کر رکھا؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ صرف اسے نہیں، تمہاری دی ہوئی اس مانو گڑیا کو بھی میں نے اپنے بیڈ روم کی سب سے اوپر والی شیلف پر رکھا ہوا ہے۔ شیر افغان نے ارہا کے چہرے پر جھکی ایک بھیگی لٹ کو آہستہ سے پیچھے ہٹایا۔ میں نے ہر روز تمہارا انتظار کیا ہے ارہا بی بی، میں نے ہر نماز میں تمہیں مانگا ہے۔ بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان کی دوری سمٹ رہی تھی۔ شیر افغان نے ارہا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ 20 سال کی ادھوری محبت کا اعتراف تھا۔ ارہا نے اپنا سر شیر افغان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کتنی محفوظ ہے۔ وہ لفنگا جسے وہ اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اب اس کی پوری کائنات بن چکا تھا۔ آئی ایم سوری شیر افغان، ارہا نے دبی آواز میں کہا۔ میں کتنی بے وقوف تھی کہ اصلی ہیرے کو پہچان ہی نہیں سکی۔ شیر افغان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ارہا کے لیے بے پناہ پیار اور تھوڑی سی شرارت چمک رہی تھی۔ بے وقوف تو تم ہمیشہ سے ہو، اس لیے تو مجھے تم سے پیار ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ پلاسٹک کی انگوٹھی گواہ ہے کہ تم 20 سال پہلے میری ہی ہو چکی ہو۔ ارہا نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اب یہ ڈرائیور جہاں لے کر جائے گا میں وہیں جاؤں گی۔ شیر افغان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بارش کی بوندیں اب ان کے چہروں کو بھگو رہی تھیں، مگر ان کے دلوں میں ایک نئی زندگی کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس پرانے گھر کے برآمدے میں جہاں کبھی وہ بچے بن کر کھیلا کرتے تھے، آج انہوں نے زندگی کے سب سے بڑے اور سچے رشتے کا آغاز کر دیا تھا۔ فضا میں صرف بارش کا ترنم تھا اور دو دلوں کی دھڑکنیں جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھیں۔ یہ منظر اتنا رومانوی اور جذباتی تھا کہ جیسے قدرت خود ان کی واپسی کا جشن منا رہی ہو۔ ارہا کو اب ان کی واپسی کا جشن ارہا کو اب سمجھ آ گیا تھا کہ شیر افغان صرف اس کا منگیتر نہیں بلکہ اس کی روح کا وہ حصہ ہے جو 20 سال پہلے کینیڈا چلا گیا تھا اور اب واپس آ کر اسے مکمل کر دیا تھا۔ اگلے دن جب ارہا ڈرائنگ روم میں زبیدہ بیگم کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی تو اس نے غیر مانوس کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سنی۔ دروازے کے بیچ سے جھانکا تو اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ شیر افغان صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے بالکل ساتھ ایک بہت ہی ماڈرن، خوبصورت اور مغربی لباس میں ملبوس لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی شیر افغان کا ہاتھ پکڑ کر بڑے جوش سے کینیڈا کی کوئی بات کر رہی تھی اور شیر افغان بھی اتنے ہی شوق سے اس کی باتوں پر کہکہے لگا رہا تھا۔ ارے ارہا آؤ، اندر آؤ، زبیدہ بیگم نے اسے دیکھ کر آواز دی۔ دیکھو شیر افغان کی دوست سارا آئی ہے، خاص طور پر کینیڈا سے اسے سرپرائز دینے۔ ارہا کے سینے میں جیسے کسی نے مرچیں جھونک دی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور اندر داخل ہوئی۔ ہیلو، آئی ایم سارا، اس لڑکی نے کھڑے ہو کر انگریزی انداز میں ارہا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شیر نے تمہارے بارے میں بہت بتایا تھا، تم واقعی بہت پیاری ہو۔ ارہا نے اس کا ہاتھ بس چھوا اور فوراً چھوڑ دیا جیسے وہ کوئی گرم کوئلہ ہو۔ تھینکس، نائس ٹو میٹ یو، ارہا نے انگریزی میں جواب دیا، مگر پھر شیر افغان کی طرف مڑ کر اردو میں گویا ہوئی۔ شیر افغان صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ کینیڈا سے چڑیوں کی ہجرت شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو ساتھ بیٹھی ہیں ان کا میک اپ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے دیوار پر تازہ چونا پھیرا ہو۔ شیر افغان جو چائے کا سپ لے رہا تھا بری طرح کھانسا۔ اسے پتا تھا کہ سارا کو اردو کا ایک لفظ نہیں آتا، مگر ارہا کے لہجے کی کاٹ اسے سمجھ آ رہی تھی۔ ارہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شیر افغان نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ سارا معصومیت سے شیر افغان کی طرف مڑی۔ اوہ شیر، واٹ از شی سیئنگ؟ شی لکس سو اینگری۔ شیر افغان نے شرارت سے ارہا کی طرف دیکھا اور سارا سے بولا، نو نو، شی از جسٹ ویلکمنگ یو ان آر ٹریڈیشنل وے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا لباس بہت منفرد ہے۔ ارہا نے سارا کو ایک گھوری ڈال کر دیکھا اور اردو میں پھر شروع ہو گئی۔ ہاں ہاں، لباس تو ایسا ہے جیسے کپڑے ختم ہو گئے تھے تو بچا کچا تھان لپیٹ لیا
اور شیر افغان صاحب، آپ کو شرم نہیں آتی؟ گھر میں منگیتر بیٹھی ہے اور آپ باہر سے درآمد شدہ مال لے کر آ گئے ہیں۔ شکل دیکھی ہے اس کی، جیسے ابلا ہوا انڈا پیلے رنگ میں ڈبو دیا ہو۔ سارا، جسے لگا کہ شاید ارہا اس کی تعریف کر رہی ہے، مسکرا کر بولی، تھینک یو ارہا، یو آر سو سویٹ۔ ارہا نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، سویٹ کی بچی، اگر تمہارے یہ سنہری بال میرے ہاتھ لگ جائیں تو میں تمہیں سچ مچ کا انڈا بنا دوں۔ شیر افغان کو اب مزہ آنے لگا تھا۔ اسے ارہا کی آنکھوں میں صاف جلن اور حسد نظر آ رہا تھا، جو اس بات کی گواہی تھی کہ ارہا کے دل میں اس کے لیے پکی جگہ بن چکی ہے۔ سارا، تم ارہا کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ ذرا جذباتی ہے۔ شیر افغان نے سارا کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا تاکہ ارہا کو مزید تپایا جا سکے۔ تم بتاؤ، تمہارا وہ کینیڈا والا ڈیڈ کیسا ہے؟ ارہا کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اچھا، تو اب ڈیڈ تک باتیں پہنچ گئی ہیں، کل کو یہ یہاں کی ممی بھی بن جائے گی۔ ارہا نے چائے کی پیالی ٹیبل پر پٹکی۔ مما، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے اس پیلی سنڈی کی شکل دیکھ کر مائیگرین ہو رہا ہے۔ ارہا تیزی سے پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شیر افغان پیچھے سے آوازیں دیتا رہا مگر وہ نہیں رکی۔ تھوڑی دیر بعد جب سارا زبیدہ بیگم کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی تو شیر افغان ارہا کے کمرے میں پہنچا۔ ارہا الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پٹک رہی تھی جیسے کپڑوں کا قصور ہو۔ ارہا جی، کیا بات ہے؟ آپ کے ماتھے پر تو بل ختم ہی نہیں ہو رہے۔ شیر افغان نے کمرے کی چوکھٹ پر ٹیک لگاتے ہوئے مزہ لینے والے انداز میں کہا۔ ارہا مڑی، اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں اپنی اس باربی ڈول کے پاس، کینیڈا میں تو بہت سے سرپرائز ملتے ہوں گے آپ کو۔ ارے وہ تو صرف میری دوست ہے، شیر افغان نے اسے چھیڑا۔ دوست؟ ایسی دوست جو ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی، جو آپ کو شیر شیر کہہ کر پکار رہی تھی، جیسے آپ واقعی کوئی جنگل کے بادشاہ ہوں۔ ارہا نے چلا کر کہا، وہ لفنگی، وہ چھچوری، وہ میری کزن ہے ارہا۔ شیر افغان نے فقرہ مکمل کیا۔ ارہا ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیا؟ جی ہاں، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے سارا، اور وہ کینیڈا میں اپنے شوہر ڈیوڈ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ یہاں پاکستان اپنے رشتہ داروں میں آئی تھی تو مجھ سے ملنے چلی آئی، شیر افغان نے اطمینان سے بتایا۔ ارہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ فرش پر گر گیا۔ کزن؟ شادی شدہ؟ بچے؟ جی بالکل، اور وہ اردو بالکل نہیں سمجھتی، اس لیے جو تم نے اسے چونا اور ابلا ہوا انڈا کہا، وہ بیچاری اسے اپنی تعریف سمجھ کر خوش ہو رہی تھی، شیر افغان نے کہا لگایا۔ ارہا کی شرمندگی کا یہ عالم تھا کہ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شیر افغان ارہا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے ارہا کے دونوں کندھے تھامے اور دھیمی آواز میں پوچھا، میں کیوں بتاتا؟ مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ مجھے لفنگا کہنے والی منگیتر کو جب کوئی دوسری لڑکی میرے قریب آتی ہے تو اتنی آگ کیوں لگتی ہے؟ ارہا نے نظریں جھکا لیں، اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ ارہا، یہ جلن، یہ غصہ، یہ تپش، یہ سب کیا ہے؟ شیر افغان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا یہ صرف بچپن کی دوستی ہے یا اب یہ لفنگا واقعی تمہارے دل میں گھر کر چکا ہے؟ ارہا کی زبان گنگ تھی مگر اس کی دھڑکنیں، دھڑکتی ہوئی سانسیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے شیر افغان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر جھکا کر بولی، آپ بہت برے ہیں شیر افغان، آپ نے جان بوجھ کر مجھے تپایا، اور تم بہت پیاری لگتی ہو جب تم جلتی کرتی ہو، شیر افغان نے محبت سے کہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے کینیڈا واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میری منزل، میرا سکون اور میری جاسوس منگیتر سب یہی ہیں۔ ارہا شرما کر مسکرائی اور اس نے اپنا سر شیر افغان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ باہر صحن میں سارا کی ہنسی دوبارہ سنائی دی، مگر اب ارہا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ شیر افغان کی زندگی میں سرپرائزز بہت ہو سکتے ہیں مگر شیر کی صرف ملکہ وہی ہے۔ اس دن کے بعد ارہا نے عہد کر لیا کہ وہ اب شیر افغان پر شک نہیں کرے گی، مگر شیر افغان نے بھی عہد کر لیا کہ وہ ارہا کو ایسے ہی چھیڑتا رہے گا، کیونکہ اس کی محبت کا اصلی رنگ اسی نوک جھونک میں چھپا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے مگر شہر کے سب سے پروقار بینکویٹ ہال میں روشنیوں کا ایسا چراغاں تھا کہ دن کا گما ہوتا تھا۔ فضا میں گلاب اور موتیا کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ سرخ اور سنہری تھیم سے سجے اس ہال میں ہر چیز شاہانہ ٹچ دے رہی تھی۔ آج شیر افغان اور ارہا کی شادی تھی، وہ شادی جس کی بنیاد 20 سال پہلے ایک پلاسٹک کی انگوٹھی اور معصوم دوستی نے رکھی تھی۔ اسٹیج پر شیر افغان سفید قیمتی شیروانی میں ملبوس کسی یونانی شہزادے کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وقار تو تھا مگر آنکھوں میں بے چینی واضح تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی مہنگی رولیکس گھڑی دیکھ رہا تھا۔ یار شیر، تھوڑی تسلی رکھ، دلہن ہے کوئی موت کا فرشتہ نہیں جو ٹائم پر پہنچ جائے۔
اس کے دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے چھیڑا۔ شیر افغن نے ایک گہری سانس لی۔ بھائی 2.5 گھنٹے لیٹ ہے، وہ پارلر والی نے شاید اسے دوبارہ سے ری مینوفیکچر کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ارہا کی جگہ کوئی اور ہی ماڈل بھیج دے۔ اسی دوران ہال کے دوسرے کونے میں گلو اپنی مخصوص حرکات و سکنات کے ساتھ موجود تھا۔ آج اس نے چمکیلے فیروزی رنگ کی شیروانی پہنی تھی جس پر اتنے ستارے ٹکے تھے کہ ہال کی لائٹس اس سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی۔ وہ بار بار کچن کے دروازے کی طرف چکر لگا رہا تھا جہاں سے لذیذ بریانی اور قورمے کی خوشبوئیں اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ اوئے چھوٹے، گلو نے ایک ویٹر کو روکا، یہ بتاؤ مرغی کا لیگ پیس کتنا بڑا ہے اور میٹھے میں کیا ہے؟ دیکھو بھائی، میں ارہا کا بھائی ہوں، اگر کھانا اچھا نہ ہوا تو میں نے اسٹیج پر چڑھ کر احتجاج کر دینا ہے۔ ویٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور پیچھا چھڑا کر بھاگ گیا۔ گلو نے اپنی شیروانی درست کی اور بڑبڑایا، یہ شیر افغن تو کینیڈا کا ہے، کہیں کھانے میں برگر ہی نہ کھلا دے، میرا دیسی پیٹ تو صرف بوٹی ہی مانگتا ہے۔ اچانک ہال کی تمام لائٹس مدھم ہو گئیں اور ایک مدھر رومانوی دھن گونجنے لگی۔ سب کی نظریں داخلی دروازے پر جم گئیں۔ ارہا داخل ہو رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں کسی پری جمال سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لباس پر سنہری کام کی چمک اور چہرے پر حیا کی سرخی ایک ایسا جادوئی تاثر دے رہی تھی کہ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ شیر افغن کی بے چینی ایک دم ختم ہو گئی اور وہ مسحور ہو کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت کو اپنی طرف دیکھنے لگا۔ ارہا جب اسٹیج کے قریب پہنچی تو اس کے قدموں کی چاپ اور پائل کی جھنکار شیر افغن کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ شیر افغن اسٹیج سے نیچے اترا اور اپنا ہاتھ ارہا کی طرف بڑھایا۔ ارہا نے شرمائے ہوئے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اسٹیج پر لگے صوفے پر بیٹھے، فوٹوگرافرز کے کیمروں کی فلیش لائٹس نے انہیں گھیر لیا۔ شیر افغن نے موقع پا کر ارہا کی طرف جھک کر اس کے کان میں نہایت دھیمے اور شرارتی لہجے میں سرگوشی کی۔ ڈرائیور حاضر ہے میڈم، 2000 ابھی دینے ہیں یا بعد میں؟ اب ذرا جلدی سے بتائیں کہ اس ڈرائیور کا گاڑی کا رخ کس طرف کرنا ہے۔ ارہا نے سر اٹھا کر شیر افغن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ شرما کر مسکرائی اور دھیمی مگر پورے اعتماد آواز میں جواب دیا، اب ہمیں کہیں نہیں جانا شیر افغن، اب اس ڈرائیور کو صرف ہمارے دل میں رہنا ہے، میری آخری منزل بس تم ہی ہو۔ شیر افغن کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس میں 20 سال کا انتظار، وفا اور فتح سب شامل تھے۔ اسی لمحے زبیدہ بیگم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج وہ آیا نہیں بلکہ اس گھر کی سب سے معتبر بزرگ اور ماں کے روپ میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے شیر افغن اور ارہا کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میرے بچوں، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ شیر افغن بیٹا، تم نے اپنا وعدہ نبھایا، تم واقعی وہ شیر نکلے جس نے اپنی بچپن کی محبت کو کبھی نہیں بھلایا۔ اور ارہا میری بیٹی، دیکھ لے تیرا وہ لفنگا آج تیرا سرتاج بن گیا۔ زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، مما اب تو پرانی باتیں بھول جائیں۔ ارہا نے لاڈ سے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں کیسے بھول لوں؟ شیر افغن نے شرارت سے کہا، مجھے تو ابھی تک وہ 2000 فریم کروا کر بیڈ روم میں لگانے ہیں تاکہ یاد رہے کہ میری بیوی مجھے کتنا سستا سمجھتی تھی۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ابھی یہ جذباتی اور رومانوی لمحات جاری تھے کہ ہال میں ایک زوردار آواز گونجی، حضرات کھانا کھل گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ گلو جو اب تک کسی شکاری کتے کی طرح کھانے کی خوشبو پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، سب کچھ بھول کر کھانے کی میزوں کی طرف ایسے بھاگا جیسے اولمپک کی دوڑ جیتنی ہو۔ ہٹ جاؤ بھائی، راستہ دو، ایک بھائی اپنی بہن کی خوشی میں اتنا بھوکا ہے کہ پوری دیگ کھا سکتا ہے۔ گلو نے چلاتے ہوئے ایک بڑی پلیٹ پکڑی اور بریانی کے پہاڑ کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ شیر افغن اور ارہا نے اسٹیج سے یہ منظر دیکھا تو ہنستے ہنستے ان کا برا حال ہو گیا۔ گلو ایک ہاتھ میں لیگ پیس پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں کباب دبائے سب مہمانوں کے درمیان ایک کامیڈی سین بنا ہوا تھا۔ دیکھو ارہا، شیر افغن نے ارہا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان محبت ہے، دوستی ہے اور یہی تو زندگی کا اصل رنگ ہے۔ ارہا نے اپنا سر شیر افغن کے کندھے پر رکھ دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کہانی کا ہیرو میرا وہی بچپن کا دوست تھا جو میرے لیے 7 سمندر پار سے واپس آیا۔ رات بھیگتی رہی، محفل جوان ہوتی رہی، باہر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے جیسے وہ بھی اس محبت پر مہر لگا رہے ہوں۔ ارہا اور شیر افغن کے لیے یہ صرف ایک شادی نہیں تھی بلکہ 2 روحوں کا وہ ملاپ تھا جو بچپن کی گلیوں سے شروع ہو کر اب ابدیت کے سفر پر نکل چکا تھا۔ شیر افغن نے ایک بار پھر ارہا کا ہاتھ دبایا اور دھیمے سے کہا، تیار ہو میڈم؟ زندگی کا طویل سفر شروع ہونے والا ہے۔ ارہا نے مسکرا کر جواب دیا، جہاں تم ہو وہیں میری جنت ہے۔ اور یوں نفرت سے شروع ہونے والا یہ سفر محبت کے ایک ایسے مقام پر ختم ہوا جہاں صرف خوشیاں، قہقہے اور زندگی بھر کا ساتھ تھا۔
اسٹیج پر بیٹھے دو دلوں کے لیے اب دنیا کی سب سے بڑی نعمت ان کا اپنا ساتھ تھا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ انسان کو کبھی ظاہری انداز، دولت، افواہوں یا پہلے تاثر کی بنیاد پر کسی کے کردار کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اصل خوبصورتی مزاج، وفا اور نیت میں چھپی ہوتی ہے۔ ارہا کا جلد بازی میں شیر افکن کو غلط سمجھنا اس بات کی نشانی تھا کہ سوچے بغیر رائے قائم کرنا انسان کو شرمندگی بھی دیتا ہے، جبکہ شیر افکن کا برسوں پرانا وعدہ نبھانا، زبیدہ بیگم کا احترام کرنا اور محبت میں ثابت قدم رہنا اس کے مضبوط کردار، خاندانی تربیت اور سچی وفاداری کو ظاہر کرتا ہے۔ ارہا کی شوخی، ضد اور حسد نے کہانی میں رنگ بھرا، مگر اس کا سچ پہچان لینا اور دل بدل لینا اس کی خوبصورتی تھی، کیونکہ غلطی مان لینا بھی بڑے ضعف کی علامت ہے۔ زبیدہ بیگم نے ثابت کیا کہ خلوص سے نبھائے گئے رشتے خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر ہو سکتے ہیں۔ یہ قصہ ریڈرز کو یاد دلاتا ہے کہ محبت صرف دعووں سے نہیں، انتظار، احترام، صبر اور نبھانے سے ثابت ہوتی ہے، اور جو رشتہ ہنسی، اعتماد اور خلوص سے جڑا ہو وہی زندگی کا اصل سکون بنتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔